बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सूरह माइदा स्टार्ट हो रही है, जिसकी पहली आयत से मेरा स्टार्ट है। अच्छा, इसकी पहली आयत है, ऐ ईमान वालो अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं बजुस उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना, यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। अच्छा, इस आयत में ना हलाल और हराम जानवरों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हलाल जानवर वो हैं जो वो जानवर जो चार हाथ या जो चार हाथों और चार पाँव पर चलते हैं, चार हाथ या चार पाँव पर चलते हो, उनको हलाल किया गया है। या फिर वो जानवर जो मवेशियों में शुमार होते हैं, इनमें मिसाल के तौर पर गायें आ गई, ऊंट आ गई, भेड़ बकरी आ गई। इसके अलावा या मवेशियों के मुशाबा हो, जो मवेशी जानवर होते हैं उनसे जो मुशाबा जानवर रखते हैं वो भी हलाल है, जिसमें गायें वगैरह आ जाती है, हिरन वगैरह। फिर यानी मवेशियों के मुशाबा जो जानवर है ना, ऊंट बकरी, उन सब, हिरन वगैरह, उन सबको हलाल किया गया है। और हराम जानवर को हराम, उनका गोश्त हम पर जायज नहीं है, उनका जिक्र आगे आयत नंबर 3 में है। लेकिन ये जो हलाल जानवर जो हम पर हलाल किए गए हैं, इसमें यह है कि उनको हज या उम्रे के लिए उनका शिकार, जब हमने हराम बांध लिया तो उन जानवरों का शिकार हराम है। एक दफा हमने हज या उम्रे के लिए हराम बांध लिया तो वो जानवर जो कि हलाल भी हैं, उनका शिकार हम पर हराम है। इस आयत में ना तमाम सवालात और एतराज़ात का जिक्र है, जिसमें दो बेसिकली मेन क्वेश्चन आते हैं जो बेवकूफ लोग क्वेश्चन करते हैं। वो है कि जानवर भी तो जान रखते हैं, तो उनको ज़िबा करके खाना क्यों जायज है, उनको भी तो दर्द होता है। दूसरा क्वेश्चन थे, ये वो पूछते थे कि फलां जानवर को क्यों हलाल किया गया है और फलां जानवर को क्यों हराम किया गया है, ये हलाल जानवर क्यों है और दूसरा जानवर हराम क्यों है। तो उसका मुख्तसर जवाब इस आयत में ये दिया गया है कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक है और वही हिकमत वाला है। उसके हर काम, हर चीज, हर अमल जिसका उसने हमें हुक्म दिया है वो हिकमत पर मबनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी हर हिकमत बंदों को समझ जाए, इसीलिए बगैर सवाल किए उसका फैसला तस्लीम करो और उस पर अमल करो। इस आयत में ये था। आगे है, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हुर्मे कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब ताला के फजल और उसकी रजाजोई की नीयत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ नेकी और परहेजगारी में। इसमें बेसिकली आयत में यही है कि एक दफा अगर तुम उम्रे या हज के लिए हराम बांध लेते हो तो उसके बाद जो जानवर हराम तो जो है ही हराम है, जो जानवर तुम्हें हलाल भी हैं उनका भी तुम शिकार नहीं कर सकते, उनका शिकार भी तुम पर हराम है। और इसमें एक वाक़े की तरफ इशारा है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर ना मक्का मुकरमा में जो काफिर मौजूद थे ना, उन्होंने आपसे सल्लम और सहाबा कराम को ना हरम में दाखिल होने से रोका था, उनको हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया था, उनको रोका था, जिसकी वजह से मुसलमान ना उस वाक़े पर मुशरिकीन से ना और काफिरों से सख्त गुस्सा थे। तो इनके इस गुस्सा की वजह से गुमान किया जाता था कि दुश्मन ना जो मुसलमान है वो अपने दुश्मनों के साथ भी ज्यादती कर सकते हैं। तो जिस वजह से ये आयत आई थी कि इस्लाम में हर चीज की हद मुकर्रर है और तुम दुश्मन के साथ भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकते, तुम दुश्मन के साथ भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकते, दुश्मन के साथ भी ज्यादती करना जायज नहीं है। तीसरा है, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून। अच्छा, इसमें अब आगे वो जानवर है जिन पर जो वो जानवर और वो तरीके जिनसे हम पे ज़िबा करना या फिर वो अलाउ नहीं है, हम पे हराम है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खजीर का गोश्त
اور جس پر اللہ کے ساتھ دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. اچھا ہم پر کون کون سا حرام ہے؟ ایک مردار جو مرا ہوا ہو اور خون کے زیر کا گوشت ہم پر حرام ہے. اس کے علاوہ ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یا ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو, یا پھر کسی اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو, اور جس سے درندوں نے بھار کھایا ہو. مطلب اگر کسی درندے نے اس کو اور آپ اس کا وہ کھا لو تو وہ بھی حرام ہے, لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں, لیکن اس کو ذبح کر کے اگر تم کھاتے ہو تو وہ حرام نہیں ہے. اور جو آستانوں پر کیا گیا ہو, ذبح کیا گیا ہو, اور یہ بھی کہ کرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو, یہ سب سے بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے, بشرط یہ کسی گناہ کی طرف اس کا ملان نہ ہو, تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اچھا اس میں شروع میں بتایا گیا کہ کون کون سے جانور کا گوشت حرام ہے, مردار, خونریز, یا پھر کوئی اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو. پھر آگے اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہے نا, اس میں وہ لوگ نا اونٹ ذبح کرتے تھے, اور اس اونٹ کا ذبح جو ہے نا وہ اس اونٹ کا جو گوشت ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. اچھا اب اس میں قرآن اندازی کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ نا مختلف تیروں پر نام, مختلف جانور کے حصوں کے نام لکھ کر نا تھیلے میں ڈال دیتے تھے. پھر جو حصہ جس کے پاس نکلتا تھا اس کو اس حصے کا گوشت دے دیا جاتا تھا. لیکن اگر کسی کے نام پر کوئی ایسا حصہ کوئی کسی کا نام نکلتا اور اس پر کوئی حصہ مقرر ہی نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا, وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا. اور دوسرا طریقہ اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا نا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے, اور فال میں جو بات نکلتی تھی نا اسی کی پیروی لازم ہوتی تھی. تو یہ دونوں طریقے سخت منع کیے گئے ہیں, ایک اونٹ کا قرآن اندازی کے ذریعے سے گوشت نکالنا یا پھر فال نکالنا, فال نکال کر منع کرنا. ان تمام طریقوں کو ناجائز قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کی دو بیسیکلی بہت بڑی وجہ ہیں. ایک تو یہ جوئے میں شمار ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نا کہیں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. تو قرآن اندازی کے ذریعے یا پھر فال نکال کر یہ دونوں چیزیں حرام قرار دیے گئے ہیں. تمہارے لیے حرام ہے تم تیروں سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرو. ہمارے یہاں بھی بڑے بابے وغیرہ جو ہوتے ہیں, بابوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے اپنے پوچھتے ہیں کہ ہماری وہ کیا ہے, قسمت کیا ہے, یا آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ یہ ایک تو یہ نا اس وجہ سے بھی منع کیا کہ کیونکہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں بابوں وغیرہ یا دوسرے لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے اپنی قسمت کو دیکھنے کے لیے کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اس آیت میں, بہت بڑا گناہ. اور یہ آیت جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئی تھی. اچھا چوتھی آیت ہے, آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے, یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے. بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو, اور تم پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اچھا جو آیت نمبر 4 ہے اس میں یہ ہے جو شکاری جانور ہوتے ہیں نا, شکاری جانوروں مثلاً شکاری کتے اور باز وغیرہ, یہ شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں. اچھا اب وہ شرائط, ان میں دو مین شرائط آتی ہے. اس میں یہ کہ جو شکاری جانور ہے نا جس کے ذریعے تم نے حلال جانور کا شکار کرنا ہے اس کو نا سدھا لیا گیا ہو, اور اس کے سدھا لینے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ وہ اگر شکار کرے نا, وہ شکاری جانور شکار کرے کسی جانور کا تو وہ اس کو خود نہ کھائے بلکہ وہ اپنے مالک کے لیے اس کو چھوڑ دے. ایک یہ ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا شکاری کتے کو یا کسی بھی جانور کو اس پر چھوڑنے سے, اپنے شکار کرنے والے جانور پر چھوڑنے وقت اللہ کا نام لے, یعنی بسم اللہ پڑھے. یہ دو شرائط ہیں اس کی. کوئی پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, اور اہل کتاب کا ذبح تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال, اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں
ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ اچھا، اس میں یہ کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، وہ جو جانور ذبح کرتے تھے نا، ان کے جو کتابوں میں شرائط کی رعایت رکھتے ہیں نا، وہ بالکل اسلام کی شرائط کے مطابق ہے یہ جانوروں کو ذبح کرنے والی۔ اور دوسرے جو غیر مسلمانوں سے اس معاملے میں اور یہ وہ دوسرے مسلمانوں سے اس معاملے میں ممتاز ہیں کہ یہ نا آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اس لیے ان کے ذبح کیے جانور جو ہیں، جو جس طریقے سے یہ ذبح کرتے ہیں یا پھر ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمانوں پر جائز ہیں، وہ مسلمان حلال ہیں، وہ مسلمان ان کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی آگے شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جس طرح سے ذبح کرنے کا قرآن میں حکم ہے اس طرح سے ذبح کیا گیا ہو۔ دوسرا کیا ہے، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو، ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ آج کل یہودی اور عیسائی نا خدائی کے قائل نہیں ہیں، وہ نا خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا ذبح کیا گیا بالکل بھی حلال نہیں ہے کہ بس وہ نام کے ہوں عیسائی یہودی ہوں لیکن اللہ کو نہ مانتے ہو، تو ایسے لوگوں کا ذبح کیا ہوا گوشت ہم پہ بالکل حلال نہیں، ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ اور بعض عیسائی اور یہودی ایسے ہیں، وہ ہے تو صحیح لیکن وہ بالکل اپنے مذہب کے احکام بھول چکے ہیں اور اپنے مذہب کے ان کے مطابق نہیں چلتے، طریقوں کے مطابق نہیں چلتے، تو ان کے جو ذبح کیا ہوا گوشت وہ بھی تم پر حرام ہے، کیونکہ وہ ان کی شرائط کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کا رزق وہ بھی رزق ہے، رزق نہیں بلکہ وہ حرام ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں جو ڈسکس ہوا اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا، یہ یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ نا نکاح جائز ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا مرد جو ہے وہ اپنے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور دوسرا اس میں کوشچن آتا ہے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ اہل کتاب کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مرد سے اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے گھر پر اور جو فیملی ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے مردوں کا ہولڈ ہوتا ہے، ایون آگے سرنیم وغیرہ، کاسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی نا مرد کی لگتی ہیں، اور آگے جو کنٹینیو ہوتا ہے نا وہ مرد کا ہی سارا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عورت کا گھر پہ اتنا ہولڈ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آگے والی نسل کو نا بیسیکلی چلا نہیں پاتی اپنے دین پر، یا اس طرح سے وہ مرد بھی چلا سکتا ہے بہترین طریقے سے، اور اسی کا ہی ہولڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مرد جو ہے وہ اپنے اہل کتاب والی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی آتے ہیں۔ اچھا، اب آگے اس میں بھی نا دو نقطے آتے ہیں۔ وہ عیسائی یہودی جو واقعی یہودی ہوں، مطلب جو واقعی یہودی ہوں، جو کتاب توحید جو بھی ہے ان کو مانتے ہو، لیکن مغرب ممالک میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ مردم شماری کے لحاظ سے عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، نہ کسی پیغمبر پر، نہ کسی آسمانی کتاب پر۔ تو ایسی عورتیں جو کہ صرف نام کے یہودی اور عیسائی ہیں، جن کو صرف مردم شماری کے بیس پر یہودی عیسائی کہا گیا ہے، جو نہ پیغمبر، نہ اپنی کتابوں، نہ آسمانی کتابوں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو ایسی عورتوں سے حلال نہیں ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے لازم ہے کہ تم یہ جانو کہ کیا وہ خدا پر، پیغمبروں پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لاتی ہیں۔ اگر وہ لاتی ہیں لیکن وہ یہودی عیسائی ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ہاں، لیکن اگر وہ نہیں ان سب پر ایمان لاتے تو تمہارا ان سے نکاح حرام ہے۔ اور دوسری جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت شوہر یا بچوں پر اثر ڈال سکتی ہے اپنا، اور اس کو اسلام سے دور کر سکتی ہے، تو ایسی عورت سے بھی نکاح حرام ہے۔ لیکن اگر انجانے میں اس سے نکاح ہو گیا تو وہ نکاح وہاں منعقد ہو جاتا ہے، اور جو اولاد ہے، لیکن نکاح اس کا انجانے میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ اولاد کو یا پھر تمہیں افیکٹ کر رہی ہے اور تمہیں اسلام کی راہ سے بھٹکا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں تم یہ نہیں ہے کہ تمہارا نکاح سارا حرام تھا، یا جو بھی تھا وہ حرام نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، اس آیت میں یہ بھی ہے کہ یہودی، اور چاہے تم نے جس سے نکاح کیا وہ یہودی اور عیسائی ہو، تمہارا بالکل اسی طریقے سے نکاح ہوگا جس طریقے سے باقی مسلمان عورتوں سے ہوتا ہے، اور حق مہر وغیرہ یہ سب تم پر لازم ہوگا۔ 6 آیت ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو،
یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تمیم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے وضو کا طریقہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو نا تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو، منہ اور ہاتھ جس میں فرض ہے نا وہ ہے اپنے منہ کو اور ہاتھ کو کوہنیوں سمیت اپنے منہ اور ہاتھ کو دھونا، اور اس میں دوسری چیز آتی ہے اپنے سروں کا مسح کرنا، اور تیسری چیز آتی ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لینا۔ اچھا، اب اس میں آگے یہ وضو کا طریقہ ہے، نماز سے پہلے وضو۔ اب اس میں دوسری جو بات ہے وہ ہے قضائے حاجت کی جگہ سے آنا۔ یہ قضائے حاجت بیسیکلی یہ چھوٹی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے، جس میں نماز پڑھنے کے لیے صرف وضو لازم ہے۔ یہ چھوٹی ناپاکی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے نا وضو کر لو، لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن بڑی ناپاکی عورتوں سے ملاپ کرنا بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے، جس کو جنابت کہتے ہیں، جس میں نماز پڑھنے سے پہلے غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا پھر کوئی بیماری کی وجہ سے اگر پانی میسر نہ ہو یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے آپ پانی کا استعمال نہ کر سکتے ہو تو چاہے ناپاکی چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں صورتوں میں آپ تمیم کی اجازت ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کا طریقہ سیم ہی ہے، چاہے وہ پھر چھوٹی ناپاکی ہو یا پھر وہ بڑی ناپاکی۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو، اسے استغفار کرو، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اچھی نیت سے کام کرو، اچھی نیت سے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سب باتوں کو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی خاطر حق پر ڈٹے رہو، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، ہمیشہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، عدل کرو اور پرہیزگار ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ نائن ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رکھا ہے، صرف اجر انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں جنت میں۔ لیکن وہ لوگ 10 میں ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے کام کو جھٹلایا تو وہ دوزخی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم نہ مانا، یا جن کے دل میں وہ مشرکی تھے، جو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو دل سے اور ہیں اور اوپر کچھ اور ہیں۔ آخری آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار نے اسلام کا خاتمہ کرنے کا سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو اور ان کو خاک میں ملا دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس آیت میں کچھ واقعات کا ذکر ہوا ہے جس میں صحیح مسلم میں روایت ہے، مشرکین سے ایک جنگ کے دوران اسفان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز نہ تمام صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا، تو مشرکین نے سوچا کہ جماعت کے دوران ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور سارے مسلمانوں کا نا خاتمہ کر دیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے نا عصر کی نماز کا وقت چنا کہ عصر کے وقت ہم ان سب پر حملہ کر دیں گے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ صلاۃ الخوف پڑھیں۔ اچھا، صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الخوف ہوتی ہے اس میں مسلمان نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک حصہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک حصہ جو دشمن کے مقابلہ کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس نماز کا پورا طریقہ سورہ نساء میں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا منصوبہ جو ہے وہ دھڑا کا دھڑا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا، اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کیے ہوئے۔ آج کا لیکچر ادھر تک کی تھا، تھینک یو۔